बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां तमाम अहले इस्लाम और अहले वतन को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन ईद उल अज़हा हमारा एक बड़ा मुकद्दस त्यौहार है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो अजीम कुर्बानी है उसकी याद में अल्लाह की राह में जितने भी साहिब इस्तिदात मुसलमान हैं वो बकरे की, ऊंट की, दुम्बे की कुर्बानी करते हैं और इसके साथ साथ इसके 3 हिस्से मुकर्रर किए जाते हैं, एक अपने लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए और एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए। ये ईद जज्बा ईसार, जज्बा कुर्बानी के नाम पर जो है मनाई जाती है। इसको वैसे नमकीन ईद भी कहते हैं। उसका एक पहलू यह है कि इसमें जो गोश्त की अनवा अक़साम की डिशेस तैयार की जाती हैं और आप सबको आज हम ईद के स्पेशल शो में जानेंगे कि किसको मटन कोरमा पसंद है, किसको लेग रोस्ट पसंद है, किसको मटन पुलाव, चप्पल कबाब, बारबेक्यू। तो आज के शो में मेरे साथ नाजिया खान भी हैं। हम गुफ्तगू कर रहे होंगे कि किस तरह बड़ी ईद को मनाना चाहिए। जो स्पिरिट है इस त्यौहार का वो ये है कि जहां आप खुद खुशियां मनाते हैं वहां वो जो नादार तबकात हैं उनको भी साथ लेकर हम चलते हैं। इसलिए जो ईद कुर्बां है इसमें हम जज्बे ईसार को जरूर इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। और जैसे नाजिया, हम हमेशा अपनी ईद के शो में जहाँ खूबसूरत मेहमानों को बुलाते हैं वहाँ एक अंडरलाइन मैसेज भी हमारा ये होता है कि इस ईद में तमाम मुआशरे की जितनी भी तबकात हैं उन सबको साथ लेकर चलें। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की। और जहाँ आपने बात की ईद कुर्बान पे, जहाँ पर हम मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानी करते हैं, तो इस बार हम ये चाहेंगे आप सबसे, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि एक कुर्बानी और दरकार है जो मुझ समेत हम सब ने देनी है, और वो है अपनी अना की कुर्बानी। और इस दफ़ा उन लोगों से जाके मिलिए जिनसे आप रूठे हुए हैं, आपकी किसी बात से वो नाराज़ हैं या आप उनकी किसी बात से नाराज़ हैं। मौका भी है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि अचानक आपकी आमद कैसे हुई। एक मौका अल्लाह ने आपको प्रोवाइड किया है, तो अपने दिलों की मैलों को साफ़ कीजिए और जाके मिलिए उनसे, क्योंकि ये लम्हे खुशी के जो हैं बड़े रेयर होते हैं। आज इंसान है, कल नहीं है, तो ये चीज़ें, कुदरतें, ये सब लेकर आखिर हमने जाना कहाँ है। तो ये कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ समझने की ज़रूरत है। और सिर्फ ये नहीं है कि हमने कुर्बानी दे दी और लोगों को हिस्से बांट दिए एंड दैट्स इट। ये इससे बढ़कर है, इसकी जो असल एसेंस है इसको आज हम सब मिलकर समझने की कोशिश भी करेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा। और लाइटर साइड वैसे ये भी बताते चले कि छोटी ईद में भी मैं और नाजिया आपके होस्ट थे, उसमें हम बात कर रहे थे कि उस ईद में जो है लोग जो है वो दर्जी की तरफ जो है उसकी डिमांड बहुत हाई होती है। इस ईद में दर्जी तो होता ही है लेकिन कसाई की डिमांड भी जो है वो बहुत हाई हो जाती है। बारकैफ बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमने बुलाए हुए हैं, उनका तारुफ हमसे करा देते। इनका वैसे जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है प्रोफेशन से, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ज़मुर्द खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही जाना पहचाना नाम है। सियासत में थे तो माशाल्लाह मेन स्ट्रीम में थे, अब इन्होंने एक ज़बरदस्त काम शुरू किया सोशल वेलफेयर का। CEO हैं पाकिस्तान स्वीट होम के। ज़मुर्द खान साहब, अस्सलाम वालेकुम और बड़ी ईद की मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है और जितने भी लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सबको बड़ी ईद मुबारक, कुर्बानी की ईद मुबारक। और यकीन आपने बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किए कि हमने कुर्बानी देनी है जी, अना की, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी। कुर्बानी एक बहुत बड़ा मैसेज है। यस। और यकीनन आज बड़ा दिन है और आपने स्टार्टिंग में भी कह दिया कि इसके 3 शेर हैं, एक अपना, एक अपने रिश्तेदारों को और एक गरीबों को। 3 मेहमानों को भी तारुफ करा दूं अगर आपकी इजाजत है कि फिर गुफ्तगू आपने पहले किसाई का तारुफ करा दिया तो बाकी मेहमान क्या करेंगे, इसकी डिमांड बड़ी ज्यादा है इस वक्त। जी बिल्कुल। और एक और बड़ी ही प्यारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। यकीनी तौर पे हम जितना भी आपको लेक्चर दे रहे हैं, खाने हमने अनवा अक़साम के खाने हैं, बदपरहेजी भी होनी है, सिर्फ कहवों से काम नहीं चलना और वो जो टोटके होते हैं सिर्फ वहीं तक बात नहीं रुकनी। यकीनी तौर पर फिर डॉक्टर्स का भी रुख होता है। तो आज हम ये पहले ही समझने की कोशिश करेंगे कि कितना खाया जाए, कितनी मिकदार में खाया जाए। पेट तो खार अपना ही है, तो जरा हौसले और तहम्मुल के साथ, और ये बात हमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझाएंगी मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फातिमा आबिद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो आपको ईद बहुत मुबारक। खैर मुबारक, एंड आप सबको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और जैसे आप लोगों ने कहा कि ये हमने कुर्बानी देनी है, अपनी ईगो की कुर्बानी देनी है, अपने ये जो हम लोग वैसे गरूर कर रहे हैं फॉर नो रीज़न, उसकी कुर्बानी देनी है। और वी शुड एक्चुअली रिमेंबर अल्लाह इन एवरीथिंग। और फिर उसके बाद हमारे हमसे जो नीचे लोग हैं, जी जी जी, उनका जो खास ख्याल अफोर्ड नहीं कर सकते और जो उनको काफ़ी मिजरीज हैं, जो हम जिस तरह से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं वी शुड करनी चाहिए। और ये मत सोचें कौन क्या है, कौन किससे पास में क्या चीजें रही हैं, वो सबको भूल जाए और ये चीज पूरे साल कंटिन्यू रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। और ये एक साइकिल चलना चाहिए कि गिव एंड टेक। बिल्कुल गिव एंड टेक। बिल्कुल जी। फरिया इदरीस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी नोटेड टेलीविजन जर्नलिस्ट, एनालिस्ट
اور زبردست انسان بھی ہیں, میں ضرور کہوں گا. فریا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو فار انوائٹنگ. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور میں صرف یہ ایڈ کروں گی کہ آئی نو یو ہیو ٹو گو ٹو افسا, آپ دیکھیں اینکر ہے کو پتہ ہے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ قربانی بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کسی پہ قربان بھی ہو سکتے ہیں. قربان جائیے یہ زبردست بات, اپنی نیا اینگل ہے, اپنی ماں پہ. ٹیک دس اپرچونٹی. یہ تو آپ اس کو کوالیفائی کر دیا. لیکن پوچھیں گے ہمارے ساتھ جی, ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہیں جناب. آپ ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھتے رہے ہیں, نامور چینلز پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ, بڑی عمدگی کے ساتھ, بڑی شائستگی کے ساتھ اپنے ٹاک شوز کو لے کے چلی ہیں. آج بھی ایک شو وہ کر رہی ہیں ہوسٹ بول پر, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ تو تیز سوالات وہ کر جاتی ہیں. اپنی خوبصورتی جو انداز ہے ان کا, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے افسا کومل. بہت شکریہ افسا کومل, اور بہت عید مبارک. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کو, بہت عید مبارک. اور آپ کے تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز. آپ کے ساتھ تو میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ہے, اور تمام پی ٹی وی کے دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت عید مبارک. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو لیڈیز فرسٹ. تو افسا آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. عید الاضحیٰ کیسے آپ مناتی ہیں, کیا اس میں بیسک کانسیپٹ ہے؟ کچھ تو ہم نے کچھ اس کی براڈر آؤٹ لائن یہاں شیئر کی ہے. ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ یور عید الاضحیٰ؟ میں چاہوں گا پہلے اس سے ہم سٹارٹ کریں, کہ اوپن اپ کریں کہ کیسے منائی جاتی ہے اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس دن. دیکھیے, اب تو جس مقام پر لائف میں اور جس ایج میں بھی ہیں, تو ایک یہ موقع مل جائے کہ کچھ خوشی کو ہم انجوائے کر سکیں, اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں, اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا صحافت کا کام ہے, جو 24/7 کا کام ہے, اس کو ذرا ایک طرف رکھ سکیں. تو آئی تھنک یہ اٹ سیلف ہی ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے ہمارے لیے. دین اگین عید کے اوپر جو سب کے مزاج ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مختلف ہوتے ہیں, اور میری بڑی عید جو ہے وہ میری زیادہ پسندیدہ بھی ہوتی ہے. اچھا, بیکاز ہاں, یس آئی ایم مور آف اے فوڈی, تو مجھے کھانے وانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے عید سے ریلیٹڈ. سو بڑی عید جو ہے وہ میں زیادہ انجوائے کرتی ہوں, اور رشتہ داروں سے ملاقات ہو جانا یہ ایک بڑا ریئر چیز ہو چکی ہے. اب یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے. پہلے ہم کہتے تھے ویسٹ میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو اب ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا. 10 منٹ کے فاصلے پہ رہنے والے رشتہ دار کو ہم نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں. سو یس آئی گیٹ ٹو. اب اسلام آباد میں ہوتی ہوں, تو اسلام آباد میں ہمارے علاوہ شاید چند ایک ہی اور خاندان ہوتے ہوں گے, بیکاز لوگ جو ہے وہ زیادہ تر اپنے آبائی علاقوں کو جاتے ہیں, تو ہم یہیں ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا یہیں سے تعلق ہے. سو میرے خیال سے میری یہ ایک چیز ہے کہ میری خصوصی انٹرسٹ ہوتا ہے بڑی عید میں. میں زیادہ مصروف بھی ہوتی ہوں, بیکاز آئی ایم سم ہاؤ کوکنگ آلسو اینڈ انجوائنگ دا فوڈ. تو میں بہت میں بھی پوچھنے والی تھی کیا اچھا, اس لیے بھی اب اگین میرا یہ بڑے عید پہ مجھے دوست کالیگ زیادہ بلاتے بھی ہیں اپنے عید شوز میں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دے کین آلویز ڈسکس دس ود می. تو مجھے گوشت جو ہے وہ پکانے کا اور کھانے کا دونوں چیزیں شوق ہے. تو مٹن آئی تھنک اچھا بناتی ہوں, تو مٹن یا پھر ایون مٹن بریانی بھی بنا لیتی ہوں. اور لیم کی قربانی کا اتنا رجحان نہیں ہے ویسے ہمارے ہاں, دمبا ذرا کم لوگ قربان کرتے ہیں, کے پی میں زیادہ ہے, لیکن تو یہاں ہم عمومی طور پہ مٹن ہی بنا رہی ہوتی ہوں میں عید پہ. فریا, آپ کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ تو انہوں نے بتایا, ویسے آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بڑی بحث چلی تھی کہ کراچی کے بریانی اچھی ہے یا لاہور کا پلاؤ, تو انہوں نے مٹن کی بات کی. تو آپ کا عید پہ یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, مطلب گوشت تقسیم بھی ہوتا ہے, صرف بنانے تک ہی محدود ہوتا ہے؟ آئی تھنک یہ تو ایک ٹریڈیشنل طریقے سے عید مناتے ہیں ہم لوگ بھی, اور بہت زیادہ سیلیبریشن کے اوپر بچپن سے دیکھا بھی ہے اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ملنا ہے سب سے, تیار ہونا ہے, خوب خوش رہنا ہے. سو وہ ایک بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, اس کو ویسے ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اینڈ بہت سارے لوگ ہیں جن سے ملاقات ہو جاتی ہے, اینڈ ظاہر کچن میں بہت بزی ہوتا ہے. یہ عید میرے خیال سے اس کو کچن کی عید بھی کہنا چاہیے. اس میں زیادہ تر ٹائم آپ کا کچن میں گزرتا ہے, اور یا پھر گوشت کے ساتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں گزرتا ہے, جس کے لیے الگ کپڑے ہوتے ہیں جو آپ عید والے کپڑے نہیں پہن سکتے. ایپرنز ہوتے ہیں, آپ ان کو ساتھ اپنی وہ ایکٹیویٹی کے لیے الگ کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر دوبارہ آپ اپنے کپڑوں میں تیار ہو کے جاتے ہیں. یہ ٹانگ اور دستی میں فرق تو نہیں ہوتا کہ ران کس کو بھجوانی اور دستی کس کو بھجوانی ہے؟ مجھے اچھی لگتی ہے اپنی فیملی کی یہ بات کہ بہت زیادہ اس کے اوپر زور ہے کہ گیونگ ہے ہمیشہ سے. تو فریج خالی ہوتے ہیں, ادھر زور نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ ویسے سب اکٹھے ہوتے ہیں تو باربیکیو کر لیا, گھر کے لیے بھی کوکنگ ہو رہی ہے, لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے بانٹ دینا ہے. اور
پہلے دن بھی قربانی ہوتی ہے ہمارے گھر اور دوسرے دن بھی ہوتی اور ہے. مطلب So, کیا چیز کافی پہلی سفر- بنتی ہے؟ جیسے عموماً ہمارے ہاں جیسے نمکین گوشت بہت پسند کیا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے وہی بنتا ہے. ہمارے گھر ایک تو یہ کہ آئی تھنک سنت ہے کہ کلیجی کے ساتھ آپ نے شاید جو ہاف ڈے کا روزہ ہوتا ہے تو وہ ضرور ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا پلاؤ بھی بنتا ہے، مٹن جیسے افسا کہہ رہی تھی وہ بھی بنتا ہے، کباب کے لیے الگ کر لیا. سو وہ چلتا ہے. لیکن میں خود نہیں ہوں میٹ لور. اچھا، لیکن فیملی میں ہیں لوگ. ویجیٹیرین بھی نہیں ہوں بٹ آئی ایم ناٹ پرٹیکولرلی فونڈ کہ میٹ کھانا ہے. لیکن میں تھوڑا سا ضرور کھاتی ہوں کیونکہ اگین وہ سنت ہے کہ آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، آپ کو کھانا چاہیے. لیکن لوگوں کو کھلا کے بہت مزہ آتا ہے. ہمارے گھر میں ضرور میں اور میری بہن ہے جو کہ بہت بورنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میکڈونلڈز آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو بند ہوتے ہوں گے ویسے. بن رہا سب ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں نے اپنا اس طرح انجوائے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صبا آپ کی عید؟ ہمارا یہ قربانی کا نماز کے بعد وہی ہمارا قربانی صبح وی میک شور کہ ہو جائے. اینڈ دین فرسٹ آف آل ہمارے جتنے بھی لیس ہیو جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں وی میک شور کہ سب کو صبح کے 12-1 بجے سے پہلے ان کو ہر چیز گوشت کا جو شیئر ہے ان کا مل جائے. کچھ لوگ مطلب جی تو وی میک شور ہم لوگ بہت کم رکھتے ہیں اپنے گھر میں. میرے والد صاحب کھاتے ہیں صبح یا میری مدر تھوڑا سا جو بھی کلیجی جیسے انہوں نے مینشن کیا یا تھوڑا سا جو بھی وہ بنانا ہے. ہم لوگ بھی اتنے شوقین نہیں ہیں اچھا یہ اس کے گوشت کے وہ بھی. لیکن ہم میک شور یہ کرتے ہیں جو لیس ہیوز ہیں جتنے بھی ہمارے ارد گرد بستیاں ہیں یا جو بھی لوگ غریب ہیں ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں ٹائملی فرسٹ ہاف میں. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر ایک نارمل روٹین ہوتی ہے. آف کورس لنچ کے بعد وی گو ٹو سلیپ، وی ٹیک ریسٹ. اس کے بعد پھر شام میں کوئی آ جاتا ہے، فرینڈز آ جاتے ہیں، ریلیٹیوز آ جاتے ہیں، وی میٹ اپ اینڈ دین اسی طرح پھر سیکنڈ ڈے. کوئی خاص چیز جو ضرور بنتی ہو اس عید کے موقع پہ؟ جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو رکھتے ہیں تھوڑا سا اس کا ہی ہم پلاؤ بناتے ہیں. دیٹس واٹ مائی فادر اینڈ مدر ریئلی لائک. اور وہ کلیجی جو بڑے مزے کی وہ ہوتی ہے. بٹ وی میک شور کہ جو آئل اور اس میں مسالوں کی کوانٹٹی ہے اوپر سے اتنی گرمی ہے تو وی میک شور کہ وہ بالکل ایک کنٹرول اس میں فارم میں ہو کہ کسی کو گیسٹرائٹس یا اس طرح کی کوئی بھی جو پرابلم ہے وہ نہیں ہو. اور اس کے بعد میں یہ جو بھی ویورز ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں یہ میں ضرور بولوں گی کہ ابھی عید تو ہے، آپ کا گوشت بھی ہے، لیکن اپنا جو ہے نا اپنے سائز کے اکارڈنگلی اپنے اسٹیمنا کے اکارڈنگلی آپ کھائیں. بیکاز ویری آفٹن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایمرجنسیز بھر جاتی ہیں پھر ڈیورنگ عید. بیکاز ڈیورنگ عید ڈیز اس میں کیا ہوتا ہے کہ دے ایکچولی ایٹ اینڈ دے آر ناٹ ہائیڈریٹنگ دیم سیلس. پانی بہت کم پیتے ہیں، مسالے تیل کی کوانٹٹی اتنا مسالہ ڈال دو اتنا تیل ڈال دو اور انجوائے کریں. بٹ دین اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس کے ایڈورس افیکٹس پر یہ ہوتے ہیں کہ دے اینڈ اپ in emergency. لیکن دیکھیں میں اور ظہور صاحب ہم تو گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ہم تو بالکل. تو میں آپ کو میں یہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ گوشت بنائیں بٹ میک شور اس میں جو مسالے ڈال رہے ہیں جو آئل کی کوانٹٹی رکھ رہے ہیں وہ کم سے کم رکھیں اور جو کہ آپ کے جو سٹمک ہے اس کو اریٹیٹ نہ کرے کیونکہ آپ کو اپنا بہتر پتا ہے کسی اور کے اس سے. تو اینڈ آف کورس ابھی ٹیمپریچر آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کا کیسا ہے، اٹس ویری ہاٹ. اینڈ دین اوائڈ ہیٹ ڈیورنگ دس ویدر. اور قربانی کے بعد جب آپ گوشت وغیرہ کھا لیا تو میک شور کہ آپ ساتھ ہائیڈریٹڈ بھی رہیں. انٹیک آف واٹر شوڈ بی ویری اپنے معدے کو کسی امتحان سے نہ گزاریں. جی اور الیکٹرولائٹ بیلنس بھی ساتھ رکھیں. اس پہ ہم آئیں گے. ظہور بھائی آپ بتائیے گا کہ ایک تو آپ اپنے گھر میں آپ کی عید کا کیا روٹین ہوتی ہے اور آپ نے جو زبردست ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے سویٹ ہوم کا، انور میری جو ہے نا عید بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ بچے میرے بیٹے بیٹیاں سارے میرے گھر میں آتے ہیں صبح اچھا. اور تقریباً 5:30 بجے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کٹائی شروع ہوتی ہے جانوروں کی اور تقریباً 8 بجے ہم پکانا شروع کر دیتے ہیں. صبح 8 بجے تقریباً شروع ہو جاتی ہیں ہماری دیگیں پکنے اور یہ بیٹے بیٹیاں سب ہوتے ہیں. اور میرا ایک شوق ہے کہ عید پہ زیادہ سے زیادہ پکا کے بانٹنا. بہت اچھی. اور اس ٹیم میں یہ سارے میرے بیٹے میری بیٹیاں ہوتی ہیں اور میں کہتا ہوں بڑا یونیک دن ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر کیونکہ ہماری کیڈٹ کالج سے بھی سارے بیٹے آتے ہیں، یونیورسٹی والے بیٹے بھی آتے ہیں، H9 سے بھی سارے بیٹے بیٹیاں اور ایک میلے کا سما ہوتا ہے. بہت بڑی پیمانے پہ قربانی کرتے ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ ایک میلے کا سما ہوتا ہے ہمارے گھر میں اور تاریخی کام ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم بھی گھر میں 6 بھائی ہیں. سارے گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، میری والدہ بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت دن ہوتا ہے عید کا جو صبح شروع ہوتا ہے نماز سے اور پھر رات ڈنر تک. ڈنر پہ بہت سارے میرے دوست آئے ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بچوں کے ساتھ مل بھی رہے ہوتے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. اور بچوں کو بھی ماشاءاللہ میں ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی ٹریننگ دیتا ہوں کہ آپ نے عید پہ کرنا کیا ہے آنے والے ٹائم میں جب آپ بڑے ہو جائیں گے، بلکہ بڑے ہیں بیٹے ماشاءاللہ.
تو ہمیشہ میں ان کو یہ سبجیکٹ سمجھاتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے 3 شعر رکھے ہیں نا، ان کو ضرور آپ نے فالو کرنا یس کہ ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور بالخصوص ایک غریبوں کے لیے۔ آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کر دی اور کاٹ کے چھوڑ دیا اس کو، بلکہ یہ تینوں شعر لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اپنے شعر میں سے آپ کتنا بانٹ سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ آج کل ویسے بھی گرمی ہے۔ میں لوگوں کو یہ کہنا بھی چاہوں گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے دن بہت سارے فون مجھے آتے ہیں سویٹ ہوم میں کہ ہمارے گھر میں بہت سارا گوشت پڑا ہوا ہے، آ کے لے جائیں، ہم بھجوانا چاہتے ہیں لیکن ہم تو لیتے نہیں ہیں وہاں پہ گوشت، لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ گوشت گھر میں خراب ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ گرمی ہے، یہ جتنی بھی عیدیں ہیں جون جولائی میں آنی ہیں، یہ جتنی بھی عیدیں آ رہی ہیں، تو میری ریکویسٹ بھی ہے کہ ایک ذہن میں رکھیں کہ عید کا گوشت اگر ضائع ہو جائے کسی گھر میں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تباہی کی نشانی ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کم سے کم گوشت استعمال کریں، اور اپنی فریجوں پہ اور ڈیپ فریزر پہ مت یقین کریں، اللہ کی ذات پہ یقین کریں، جس طرح پرندوں کا ہے نا ایمان کہ رزق کل ملنا ہی ملنا ہے، صبح اٹھیں گے تو پھر ملنا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عید والا گوشت ظاہر ہے بہت بابرکت ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اتنا رکھیں جتنا آپ پکا سکتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ عید والے دن بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گوشت نہیں پکا سکتے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو تیسرا حصہ ہے ہاں ٹھیک ہے بانٹنے والا، ہم اس میں منصفانہ طور پہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر آپ رفائی اداروں کے حوالے بھی کرتے ہیں تو میری ان سے بھی گزارش ہے، رفائی اداروں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مہربانی کریں، کیونکہ رفائی اداروں میں بھی بہت سارا گوشت خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو گوشت کی لائف ہے تقریباً 6 گھنٹے لائف ہے۔ بڑا جانور تو آپ ذبح کرتے کرتے، اور بالخصوص میری گزارش یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو اپنے گھر میں خود ذبح کرنے کا شوق ہے وہ 3-4 عیدوں کو اوائڈ کریں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ صبح 9 بجے شروع کرتے ہیں اور شام 5 بجے تک اگر آپ گوشت بنا نہیں سکتے، وہ سارے کا سارا تقریباً خراب ہو جاتا ہے۔ جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ مت قربانی وہ کریں جس میں کسائی شامل، جس میں کسائی نہیں ہوں، بلیک میں نے پہنا ہوا ہے، صبح میں ایسے قربانی میں خود کرتا ہوں۔ آپ نے میرا انٹروڈکشن کرا دیا جی، بالکل میں بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مل کے وہ تو فریہ تو ذبح بھی کرتا ہوں، لیکن اور آپ جو ہیں وہ قربانی کا گوشت کر کے دیکھیں کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، چھریاں لے آتے ہیں، ٹوکے لے آتے ہیں، سب کچھ، جی میرے بیٹے پر کریں گے، جی محلے والے آگے کریں گے، جی جن کے شعر ہیں وہ کریں گے، وہ ذبح کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے ذبح ہی غلط ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو اس کی کھال اتارنا شروع کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتی ہے، پھر جب اس کو حصے بانٹتے ہیں وہ ذبح یقین کریں کہ لوگ رات 8-9 بجے تک وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، اور جانور میں سے کسائی بھی اسمیل آنی غلط شروع ہو مل جاتی جائے۔ ہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑے جانور کی، کوئی 5-7 من کا لائے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو جو میرا تجربہ ہے، آپ مہربانی کریں، جہاں آپ نے اتنے پیسے دیے قربانی کے لیے، 4 لاکھ روپے کا جانور لائے ہیں، اگر کسائی کو 20,000 روپے چلا جاتا ہے، وہ 5-6 لوگ ہیں، کسائی ملتا بھی نہیں ہے نا۔ دیکھیں ضرور ملتے ہیں، لیکن آپ اس پہ جب سودا بازی شروع کر دیتے ہیں، جانور آپ اتنا مہنگا لے آتے ہیں، لیکن اگر وہ 4 کسائی ہیں، وہ اگر 1,000 روپیہ 2,000 3,000 4,000 فالتو ہی لے جائیں، چلیں اس کو آپ ڈونیٹ ہی کر دیں، ڈونیشن ہی دے دیں، اس پہ آپ اتنے سخت ہوتے ہیں اس کو دینے کے لیے، نہ یار یہ تو بس 23.5 سے اوپر نہیں ہو سکتا، 25.5 500 700۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جانور بے شک تھوڑا سا سستا لے لیں، لیکن انسانوں کو ضرور آپ کموڈیٹ یہ کریں، جو بات کی ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انسانوں کو ضرور کموڈیٹ کریں۔ نہیں، وہ کسائی بھی ہے جو وہ اس کے اندر بہت سارے رول ہوتے ہیں، آپ کسائیوں کے وہ جو ترجمان پکانے والے ہیں، وہ جو کھانا ترجمانی شروع کر دی۔ دیکھیں میں ترجمانی نہیں کر رہا، لیکن جو حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں، اگر اس کسائی کے 2-4 لوگ 2-4 بچے، جس طرح وہ بکرے کی کھال اتارتے 2,000-4,000 فالتو مل جائے اس کو، بالکل، تو کوئی عرض نہیں۔ اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جی آپ لوگ خود سے مطلب ماشاءاللہ کیونکہ صاحب استطاعت ہم نے کہا تھا، تو خود بھی آپ لوگ قربانی کرتے ہیں؟ ہاں بالکل کرتے ہیں۔ جب ہمارے کیونکہ گھر میں جو مرد ہیں وہ میرے بھائی صاحب ہیں اور وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں اکثر، تو جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو وہ براہ راست کرتے ہیں، ورنہ ہمارے معاشرے کی بھی بڑی اچھی بات ہے کہ رشتہ دار بڑا ساتھ دیتے ہیں، تو ہمارے کزنز وغیرہ مل کے کام کرتے ہیں۔ میں خود بھی بڑی پیش رہتی ہوں اس میں، لیکن جو یہ بات ہو رہی تھی ابھی کہ 3 اس کے حصے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ منصفانہ طور پہ کرنے، بالکل، اور ہمارے معاشرے کے وہ ولنریبل لوگ جن کے لیے، اور اس کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ انسان کا جو پروٹین انٹیک ہے وہ ہمارے مذہب نے اس کو بنا دیا کہ وہ پورا ہو جائے اس قربانی کے سلسلے میں، اور ان لوگوں تک جائے جو پورے سال جو ہے وہ روٹی اور چاول پہ، دال پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو پروٹین کی جس کی ضرورت ہے انڈے کی صورت میں یا گوشت کی شکل میں، وہ ان کو نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ اور جو پھر مخیر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، میں نازیہ یہ بھی سوچتی ہوں
کہ ہم لوگ کئی دفعہ بہت سی چیزوں کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. تو خوش خوراکی, اچھا کھانا, اپنی مرضی کا کھانا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس کو بھی انکریج کیا جانا چاہیے, اونلی اف یو کین افورڈ. سو آئی تھنک پروسیسڈ چکن جو ہے, خاص کر لڑکیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے, اور جن کی گھر میں بچیاں چھوٹی ہیں, ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پروسیسڈ چکن کھانے سے, جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں, ہارمونز ریلیٹڈ, پی سی اوز از اے ویری کامن ڈیزیز, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ریڈ میٹ کی طرف اپنا انٹرسٹ لے کر جائیں. تو میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, ویسے بھی یہ ایک اویئرنیس کے لیے بھی, کیونکہ یہ ہماری اپنی ہیلتھ کی جو بات ہے, اور اس میں پھر جو ہے ہمیں آل ایئر لانگ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کا آئی تھنک اس حوالے سے ضرور خیال رکھنا چاہیے. بالکل. تو اب سے کوئی خاص فرینڈس ہیں جن سے آپ اس موقع پہ ملنا پسند کرتی ہیں کہ ان کے بغیر اگر بات نہیں ہوئی یا ان سے ملے نہیں تو عید کا مزہ نہیں ہے؟ میری والدہ صاحب ہے, ایک تو میری بڑی بیسٹ فرینڈ تو والدہ ہی ہیں, اور اسلام آباد میں جو دوست ہوتے ہیں وہ سب زیادہ تر دوسرے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ وہاں گئے ہوتے ہیں عید منانے کے لیے. سو عید پہ جو ہے بس وہ زیادہ رشتہ داروں سے, دوستوں میں ایک اور چیز بھی ہوئی کہ اچھے دوست سارے زیادہ تر ملک سے باہر چلے گئے. یہ ایک میرا بڑا المیہ ہے لائف کا, بڑی کلوز جو سہیلیاں یا دوست رہے. سو لیکن فون اور ویڈیو کال نے بڑی آسانی کر دی ہے, تو سب عید کی تیاری لباس پہن کے ایک دوسرے کو ویڈیو کالز کرتے ہیں. تو دیٹ آلسو آئی تھنک ایک نئی چیز ایڈ ہوئی ہے اب ہم لوگوں کے عید سیلیبریشنز میں. فریا, آپ نے اوورسیز بھی عید کی ہوگی, کیا اگر کمپیریزن کریں کہ وہاں کی عید قرباں کیسی ہوتی ہے اور پاکستان کی؟ میکڈونلڈ تو وہاں بھی ملتا ہے ویسے, اور یہاں وہ میں نے آپ کو مذاق میں ایک بات کیا, میں اس کو کوئی بات نہیں, آئی نو یہ بہت زیادہ چلے گی آگے بھی, لیکن بہت میں نے یہ بات پہلے بھی شاید کی ہے کہ مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے, لیکن دوبارہ محبت ہوئی تھی عید پر جب میں پاکستان موو ہو گئی تھی. کیونکہ آپ کو صحیح پاکستان کی محبت جاگتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں, جب آپ اوورسیز رہ چکے ہوتے ہیں اور پھر آپ پاکستان آتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کی عید ہے. یہ بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ کی کہ ہم سب عید منا رہے ہیں. کین یو امیجن کہ ایک دفعہ میں ایسٹرن آئی میں تھی, نیوز پیپر ہے وہاں کا, وہاں میں نے اپنے باس کو کہا کہ اس نے خود ہی پوچھا کہ آپ کی عید کے ڈیز آ رہے ہیں, کون سے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ مجھے دے دیں. میری بہن عید منانے میرے پاس آ رہی تھی, اس نے سرپرائز دینا تھا, وہ ایک دن پہلے آ رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ ایک ماسک کس دن عید کر رہی ہے, وہ دوسری ماسک کو فالو, اس کو جو اس نے دیکھا آن لائن وہ اس کے تھرو آ رہی تھی. تو میں نے جا کے, مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں کیسے سمجھاؤں اپنے باس کو کہ عید اس دن ہے لیکن ایک ماسک اس دن منا رہی ہے. یہ بہت سخت تکلیف دہ ہوتا ہے وہاں پر جا کر کہ آپ کے نیبر نے روزہ رکھا ہوا ہے. مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر تو ایک ہی دن عید نہیں ہوتی, جیسے نہیں ہوتی وہاں, ڈفرینٹ ماسک سے فالو, اسپیشلی انگلینڈ کے اندر یہ بہت کامن ہے, یورپ کے اندر کہ ڈفرینٹ ماسک ڈفرینٹ ڈیز فالو کرتی ہیں. سو یہ ایک اس لیے اور بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جب یہاں سب کی عید ہوتی ہے, اکٹھے سب منا رہے ہیں, آپ باہر جائیں سب خوش ہیں, تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے. پھر ٹریڈیشن ہے, لوگ ہیں. مجھے بہت زیادہ ویسے بھی فیملی میں کہا جاتا ہے کہ میں بہت زیادہ باتونی اور ملنسار قسم کی, مجھے ہر ایک سے ملنے کا بہت شوق ہے, اور مجھے بہت ہوتا بھی ہے کہ سب سے مل لیں. آئی ایم دی ایلڈسٹ اپنے گھر میں, شاید اس لیے بھی مجھے جو میرے پیرنٹس کیونکہ ایلڈسٹ تھے, وہ سب سے زیادہ, ہمارا گھر اوپن ہاؤس ہوتا تھا, ہر کوئی آتا تھا, بہت زیادہ ان کو ہوتا تھا کہ سب سے ملیں یا سب کو بلا لیں اپنے پاس. تو مجھے وہ ٹریڈیشن فالو کرنا اچھی لگتی ہے کہ جتنے لوگ آئیں, جتنے ساتھ ملیں. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بہت ہر سال عید آتی ہے, لیکن یہ موقع اتنے قیمتی ہیں, ہمیشہ سے مجھے ان کی ویلیو کا احساس رہا ہے, لیکن پچھلے سال کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, آئی ایم سوری میں اس کو ڈسکس کری ہوں, ہیپی شو ہے, پر مائی مدر پاسڈ اوے بڑی عید پہ ہی لاسٹ ایئر, اور اس وقت جو احساس ہوتا ہے نا, آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ سب کی عید نہیں ہے, سب کے گھر میں خوشی نہیں ہے. بہت سے لوگ آئی سی یو میں ہوں گے, زمینوں پہ سو رہے ہوں گے, ان کا پیارا تکلیف میں ہوگا. بہت سے لوگوں کو ایموشنل ایشوز ہوں گے جو نظر نہیں آ رہے ہوتے, ڈپریشن ہوگا. سو یہ سب لوگ بھی اسی عید سے گزر رہے ہیں. مجھے بہت اس دفعہ عید کا میرا یہ ہے, ہم نے ایک پروگرام بنایا کہ وی ول اسپینڈ اٹ سم ٹائم ان دی آئی سی یو آلسو, اور لوگوں سے ملیں گے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, دعا ہی کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ میں اپنی عید کی قدر بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میں اس سال زیادہ عید کے اوپر فوکس کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے تھا کہ ایک آپشن تو یہ کہ میں دکھی ہو جاؤں اور یاد کروں, اس میں بار بار جاؤں. دوسرا آپشن یہ تھا کہ کیونکہ میری والدہ ایک بہت بہادر خاتون تھی, وہ کلاس 6 میں تھی, ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی. شی واز ویری بریو, بابا کے جانے کے بعد شی واز سو بریو. وہ بہت سیلیبریشن میں یقین رکھتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہیں گی کہ ہم اس کو فل سیلیبریٹ کریں, اور جس کو وہ آنر کرتی تھی اس کو آنر کریں.
سو اپنے بڑوں کے لیے بھی ہمیں اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنا چاہیے. جو ان کے فرینڈز ہیں ان کو یاد رکھیں, جن گھروں میں وہ عید, میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ میرے ماموں پتہ نہیں پر دادی کا بھی کوئی دوست تھا تو وہ نانی کہتی تھی کہ ادھر جا کے دے کر آؤ, وہ کہتے تھے کہ اتنی دور, بٹ وہ کہتی تھی نہیں کیونکہ وہ دیتی تھی تو آپ نے بھی ادھر جانا ہے. سو ریممبر آل دوز پیپل جو آپ کے فور فادرز کی. یہ بہت اچھی بات ہے. بہت اچھے زبردست آپ نے بات کی. چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو ہماری جو عید اسار کی اسپیشل شو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. زبردست گفتگو ہو رہی ہے, اس کو آگے بڑھائیں گے. چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت شو جس میں ہم نے ستارے بلائے ہیں ڈفرینٹ واک آف لائف سے, اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی عید کیسی ہوتی ہے, اور بڑی زبردست اور انفارمیٹیو باتیں بھی ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے آپ سے صحت کے حوالے سے, جس طرح سے افسا نے کہا کہ خوش خوراکی کو انکریج کیا جانا چاہیے, لیکن اس کا ٹرینڈ ذرا کم ہے. جس طرح بھی عید پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر اس حد کو پار کر جاتے ہیں اور پھر بیمار ہو کر آتے ہیں. صحت کا یقیناً کوئی نیم البدل نہیں ہے, لیکن یہ کچھ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ٹوٹکے, جیسے قہوہ ساتھ پی لینا ادرک کا یا ڈفرینٹ, کہ اس سے جو ہے نا بس وہ گوشت جتنا بھی ہم نے کھایا ہے وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا, اندر جا کے کوئی تباہی نہیں مچائے گا, ہم بیمار نہیں ہوں گے. تو کیا یہ بات درست ہے, یہ کانسیپٹ درست ہے کہ جتنا مرضی کھا لو بس قہوہ پی لو؟ No, it's not true. I don't agree with this because اب ادرک کا کہوہ پی رہے ہیں اور اوپر سے آپ نے گوشت کھایا ہوا ہے تو it will not digest. ڈائجسٹو جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کا کوئی مہمان آتا ہوگا تو یہ آپ نصیحتیں انہیں کر رہی ہوتی ہیں یا آپ نے کھلا بھی دی ہوتی ہے؟ میں ایکچولی ان کو یہی بتاتی ہوں کہ یہ مت سمجھے زبور صاحب اگر آپ کے گھر آگے تو آپ نے قہوہ پلائے گی یا گوشت کھلائے گی؟ اب یہ تو وہی ایگزامپل ہوگی کہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور اس کو آپ حلوہ اور مینگوز بہت زیادہ دیتے رہو اور اس سے کہ اوپر سے آپ میٹفارمن جو اینٹی ڈائبیٹک ہے ڈرگ وہ کھا لو, آپ کی ڈائبٹیز جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی. قہوے کا کوئی رول نہیں ہے, صرف سائیکولوجیکلی ہم نے سوچا ہے. اٹ از ویری منیمل. میرے خیال میں نازیہ نے نا اپنے اس دفعہ پلان بنایا میری فیملی میں ہوتا ہے, میں نے یہ سوال اصل میں اپنی فیملی کے لیے پوچھا ہے کہ گوشت خور وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قہوہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ قہوہ چل رہا ہوتا ہے. میں نے اس لیے پوچھا, میں نے کہا ان کو وہ بھی سن لیں ذرا کہ اس کا کوئی فائدہ. اچھا یہ بالواسطہ طور پہ انہیں بتانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل, ڈائجسٹو نہیں بنانا پڑتا قہوہ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہاں مجھے بنانا پڑتا ہے اکثر, وہ میں بنا ڈاکٹر صاحب پھر تو کھانے میں اور دوبارہ بات کرتے ہیں. بالکل. اچھا اس میں یہ ہے I would recommend کہ قہوے پہ اگر آپ لوگ کہ جیسے آپ کے ریلیٹیوز ہیں they very much fond of having کہواز کہ اگر گوشت بھی کھا لیے تو اس سے ڈائجسٹ ہو جائے گا, تو پھر آپ مزے کا کہوا بنائیں جس میں جو ہے آپ کا گرین ٹی ہے, تھوڑی سی اجوائن ہے, تھوڑی سی الائچی ہے اور تھوڑی سی پتی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از ایکچولی مینٹ فار دا ڈائجیشن پرپز. لیکن اگر آپ چاہیے کہتے کہ ادرک کی چائے اور وہ تو فلو پرپسز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے نا, بیکاز ادرک اٹ سیلف جو ہمارا جنجر ہے اٹس ناٹ لائک اے لائٹ تھنگ, وہ بھی گرم وہ ہے, تو اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ڈائجیشن اور اس کے بعد جب آپ گوشت کوک بھی کر رہے ہیں تو یو میک شیور کہ اٹ از کلینڈ پراپرلی. فرسٹ آف آل دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ اس کو آپ پانی میں اس کو رکھ دیں فار ہاف این آور ٹو 1 hour, پٹ وائٹ ونیگر اور اس کے بعد تھوڑی سی ہلدی بھی, تو اس کی جو اسمیل ہے اس کو جو بھی اگر کچھ بلڈ کلاٹ ادھر ہو گیا ہے, بیکاز آف کورس جیسے انہوں نے کہا کہ پرولونگ ٹائم کے لیے کسائی نہیں آیا تو وہ گوشت پڑا رہا ہے پرولونگ ہو گئی, رات کے 8 بج گئے تو اس پرپس کے لیے انوار جو گوشت خور ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں. کلیننگ دس میٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ کچھ لوگ جتنے بڑے سے بڑے مرضی پروگرام آپ ڈاکٹر صاحب سے کروا لیں, گوشت خور سارے میری آواز سن رہے ہیں, ٹکے بھی کھائیں گے. بالکل کعبے پہ بلیو نہیں کرنا, نہ کسی اور چیز پہ بلیو نہیں. ہمارا تو ایک دوست ہے وہ ویسے جسٹ شغلن کہتا ہے کہ زندگی کا جو ہر کھانا ہے نا اس کو آخری کھانا سمجھ کے کھانا چاہیے, اور عید والے دن تو بہت سارے ہمارے دوست اس کو نا وہ آخری کھانا سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہ آپ نے جو بات کی تو مجھے لہٰذا عمر شریف اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, انہوں نے کہا جب میں نے بہت کھا لیا تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے وقفہ لیا, تو دوسرے بندے نے کہا کہ آپ نے وقفہ لیا ہے تو آپ کھانا نہیں کھائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, وقفہ اسی لیے کہ اب میں کچھ اور جانے کے اندر جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا گزرنے والے ہمارے بہت سارے دوست ہیں, ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کتنا کھانا کہتے ہیں, بس کہتے ہیں 2-4 گھنٹے ہی کھائی تھا, ٹائم ہی نہیں رہتا.
तो ईद वाले दिन तो लोग कहते हैं जी हमें को खाने की अच्छी तरतीब बताएं बनाने की। तभी तो मैं कहा डॉक्टर कि साहब के कैसे घर जो पकाया, मेहमान आप तो आते लोगों को होंगे। डरा रहे हैं डॉक्टर साहब तुमको को बुला के कि क्या क्या करना है उन्होंने। मीम भी है कि पाकिस्तान में लोगों से पूछो कि मरहूम को क्या हुआ था, वो कहते कुछ नहीं, राती रोटी खादी सी, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन ये गपशप तो चलती रही। लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है, बाज़ दफा लोग ये करते हैं कि जो अच्छा गोश्त होता है ना वो पहले हिस्से में डाल लेते हैं, पहला अपने मतलब वाले, अपने हिस्से में। अपने हिस्से में। हाँ, ये भी आपने और बहुत जो 2 इंपॉर्टेंट नंबर गोश्त होता है फिर उसको दूसरे में, फिर जो बिल्कुल गरीबों के लिए होता है तीसरे नंबर का। लेकिन ये ज़हन में रख लें कि ये कुर्बानी है, आपने कुर्बानी important देनी point है। अगर आप इस तरह करेंगे कि राने सारी अपनी रख लेंगे तो उससे फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जस्ट आप किसी को पैसे शिफ्ट कर रहे हैं। कुर्बानी का असल यही है कि जब भी आप कोई जानवर ज़बह करेंगे तो उसको आपने मिक्सअप करना है, मतलब तमाम गोश्त को। सारे गोश्त को मिक्सअप करना है। जो भी अच्छा गोश्त है, गोश्त सारा ही अच्छा होता है, लेकिन मिक्सअप करने के बाद फिर आपने उसकी 3 ढेरियां लगानी। एक ढेरी अपने लिए, एक दूसरों के लिए, रिश्तेदारों, एक गरीबों के लिए। तो फिर जाके कहीं आपकी कुर्बानी, जो मेरा अपना है कंसेप्ट है, अगर आप अच्छा गोश्त अपने लिए रख लें, उसको आप चौथे दिन पार्टी करके खाएं, उससे बेहतर यही है कि आप छोटा जानवर ले लें और अपने पैसों से लेकर रान कहीं किसी होटल पे खा लें। लेकिन कुर्बानी का गोश्त आपने जब तक मिक्सअप नहीं किया A to Z, तब तक मैं ये समझता हूँ कि वो जो असल कुर्बानी की रूह है वो काबिल कबूल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी इस पे बहुत ज़रूरी गुजारिश है बहुत सारे दोस्तों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस ईद के प्रोग्राम के अंदर, कि क्योंकि ये 3 दिन होती है, कुछ लोगों ने तो आज सुबह कर ली, उन्होंने मिक्सअप किया या नहीं किया, उनसे भी मेरी 3 दिन गुजारिश आप है। कुर्बानी कर सकते कल भी कुर्बानी है, परसों भी कुर्बानी है। और ज़रूरी नहीं कि आप सारे जानवर फर्स्ट डे ज़बह कर दें, क्योंकि इसमें गोश्त ज़्यादा बहुत ख़राब हो जाता है। आप अगर आप पास 3 जानवर हैं तो एक लास्ट डे ज़बह करें, ठीक है। ताकि आप दिन को 2 बजे Yes. से पहले आपने बांटना होता है, फ्रेश गोश्त लोग खा सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी बात करनी थी। बाकी तो आपके साथ गपशप हो रही थी। मैं सोच रहा था कि 4 इतने बड़े बड़े नाम एंकर्स बुला के मुझे और डॉक्टर साहब को बुला लिया आपने, हमें तो पता नहीं चांस भी मिलेगा बात करने का या नहीं। लेकिन जी ऐसी लंबी तकरीर के बाद वैसे जमूर साहब ने सियासत जो है बड़ी जबरदस्त की है। चार तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा मुझे जबरदस्त मौका एंकर मिलेगा। बुला के 2 पीटीवी 2 माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम, और मुझे और डॉक्टर साहब को बिठा अच्छा दिया जी। ये मैं आप लोग एक सवाल करूंगा, ये तो आप मौका आपको पूरा मिला है। वैसे आजकल ये कॉन्सेप्ट है कि लोग कुर्बानी का जानवर, हमें तो मुझे तो याद है बचपन में मेरे वालिद के अल्लाह कर रहमत करे खरीद के लाते थे, मैं भी लाता हूँ। अब बहुत से लोग ईदी में दे देते हैं पैसे या अलखिदमत पे दे देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग किस तरह देखते हैं? मतलब इज इट अ गुड आइडिया कि आप पैसे दे दें या खुद जाएं कुर्बानी का जानवर खरीदे? जैसे इन्होंने इतना अच्छा बताया कि 3 हिस्से बनाए, 3 ढेरियों में गोश्त इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, मिक्स करके और उसको बांटे, या सिर्फ ईदी पे जाकर आपने पैसे दे दिए और आप बरीज़मा? फरिया आप पहले बात करें। बस मेरी बहनें भी बाहर हैं और काफ़ी लोग बाहर जो लोग रहते हैं, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। मैं खुद भी जब बाहर रहती थी, जाहिर है वहाँ पे लॉज हैं, आप कर नहीं सकते। पे यू आस्क समबडी इन पाकिस्तान, या आप वहाँ पे कहीं पे दे देते वहाँ हैं। पर नहीं इस तरह भी facilities नहीं, घर में यूरोप या अलाउड अमेरिका नहीं में? होती, आपको करनी होती। ऑर्गेनाइजेशंस है, वहीं पे जाके आप कर सकते हैं। Okay. उनको पैसे दे देते अच्छा। हैं, वो आपके घर पे आ जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, जैसे कुछ लोग होंगे, जैसे बुजुर्ग हैं, वो नहीं जा सकते, वो नहीं उनके जा लिए कन्वीनियंट है। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये करती हैं और आपके घर गोश्त भिजवा देती हैं, यू मेक अ पेमेंट। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप में हिम्मत है, तो ये तो उतना ही अच्छा है, आप उसमें इन्वॉल्व हो। कुछ दिन पहले जानवर अगर आप रख सकते हैं तो ले आएँ। उससे आपको, मैंने एक स्टोरी एक दफ़ा पहले सुनाई थी, बहुत फिर लोगों ने उससे मुझसे क्वेश्चंस किए थे। मैं बताती हूँ जिस बकरे से मुझे मोहब्बत हो गई थी, जब समझ आई कि बकरा आजकल कॉन्सेप्ट कहाँ क्या है? था। कुर्बान तो नहीं हो गया? ये तो जाती है बकरी के ईद साथ। ऊपर बहुत ज्यादा टाइम गुजार लिया हमने उसके साथ। ब्राउनी नाम रखा था उसका। अच्छा। तो वो मुझे अभी तक याद आता है। लेकिन ये कि ये आपको मोहब्बत करानी होती है जानवर से, ताकि समझ आए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ। क्यों कहा गया है आपको कि देन यू लेट इट गो। जो चीज आपको अच्छी लगती है वो अल्लाह के नाम पे आप दे देते हैं। सबसे अजीज हर चीज़ एक से मोहब्बत। एंड अगेन कुर्बानी का कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है ईद कुर्बान पे तो जितना इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, आपको हर चीज, जैसे वालिदैन हैं, वालिदैन भी अल्लाह की तरफ से दिए हुए हैं, आपका एक तोहफा है, आपको अच्छे वालिदैन दिए, अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह ने जब लेना था ले लिए। सो ये अल्लाह के लिए सब चीज़ है। जो गोश्त भी है या जो भी चीज़ है या हमारी इस्तिताअत है करने की, उनके लिए है। तो अल्लाह ने जब आपको कहा है कि कुर्बानी करो,
تو پھر آپ یہ قربانی کریں، اس کو جتنا Yes. آپ دل لگا کے کر اور سکتے physically ہیں، involve ہوں اس میں. مثلاً آپ کے کوکس یا آپ کے گھر کا سٹاف بھی کر سکتا ہے، لیکن میں نے خود دیکھا اپنی والدہ کو، اپنی مدر ان لا کو خود بیٹھ کے، خود اس کے اندر سب کچھ انوالوڈ ہو کے، خود گھروں میں جا کے اس کی تسلی اور خوشی ہی اور ہے. Yes. مزہ ہی الگ آتا ہے، اور آپ کو موقع مل جاتا ہے سب سے ملنے کا، تو جتنا آپ اس کے اندر انوالوڈ ہو سکتے ہیں میرا خیال سے آپ کو، اور بچوں کو بھی انوالو کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی بڑا ضروری ہے. اصل میں تو ہم نے انہیں کو پاس آن کرنی ہے ساری چیزیں. let them get involved. ان کا تو براؤنی تھا جس سے ان کو محبت ہو گئی تھی. آپ کا کوئی بلیکی تو نہیں تھا؟ دیکھیے ویسے افضل ترین کام جو ہوتا ہے نا وہ خود اچھا آپ دیکھیں انہوں نے کہا اینکر سے تو بات نہیں کرنے دیں گے، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ یار، کتنے طریقے سے ظہور صاحب جو ہے وہ آپ نے جو ہمارے سوال ادھر لے کے آپ اٹھا گئے ظہور صاحب کو عید پروگرام کا کنٹینٹ کا بھی بخوبی اندازہ ہے، تو وہ لوگ زیادہ انہی کو دیکھیں گے اس پروگرام میں. لیکن بالکل لوگوں کے سرکمسٹانسز مختلف ہوتے ہیں. ایسی بھی سروسز میں نے دیکھی ہیں جو بہت اچھے طریقے سے باکسز بنا کر اس فیملی کو بھی لا کر دے دیتے ہیں کہ آپ جائیے اپنے ہاتھوں سے آپ اس کو لوگوں میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اور پھر بچے بھی تو طرح طرح کے ہیں نا آج کل. وہ فریا کہہ رہی ہیں ان کو انوالو کریں. بچے آج کل کئی کہتے ہیں کہ جی وی گیٹ ٹراماٹائزڈ، ہم تو اگر بلڈ دیکھ لیں تو ہمیں ٹراما ہو جاتا ہے. سو یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو اوبیسلی یہ بھی ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں، لوگ گھبراتے بھی ہیں، بچے آج کل کے سینسیٹیو بھی زیادہ ہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز میں سہولتیں ہیں، وہ اسی طریقے سے یہ بھی ایک ہے کہ اس طرح کی سروسز بھی اب پرووائڈ کی جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو گوشت بنا کر اور آپ کے بہاف پہ کئی دفعہ لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. سو اوبیسلی لیکن یہ اپنی ذمہ داری پہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے بہتر طریقے سے اس سروس کو اور ان کی تقسیم کتنی منصفانہ ہوگی اس کو کتنا جانتے ہیں. لیکن جو میں فریا کی بات کو ضرور انڈورس کرنا چاہوں گی کہ آئی تھنک ان مواقعوں پہ یہی مذہب کا جو پیغام ہے وہ صبر کا ہے، جیسے انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے بات کی، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے طور پہ تسلیم کرنا یہی ایک مسلمان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پیغام ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اور اس عید پہ بھی جس طریقے سے قربانی کا پیغام جو ایکچوئل بات ہے جو ظہور صاحب نے بھی کی ہے، وہی اس کے اوپر ہمیں بطور میڈیا ہماری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. پورے سال تو ہم ہر طرح کی بات کرتے ہیں، نا امیدی بھی ہم چاہتے دانستہ یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگ کئی دفعہ، کیونکہ ہماری جاب ایسی ہے کہ ہم لوگوں نے چیزوں کو اینالائز کرنا ہے کریٹیکلی، تو نا امیدی بھی معاشرے میں کئی دفعہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنے جاب کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کا پتہ ہے. لیکن عام اس طرح کے عید کے موقعوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایسی بات کرنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ امید پیدا ہو اپنے مستقبل کے حوالے سے. حالات دنیا پوری میں اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے نوجوان کو اپنے حال سے خوش رہنے کا پیغام دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہو تو آپ خوش ہو. ہمیں بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش کیسے ہونا ہے. یہ بڑا ضروری ہے نا کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے. مجھے یاد ہے ہم عید پہ کپڑے بناتے تھے تو وہ اس کی خوشی اور ہوتی تھی، بار بار جا کے دیکھتے تھے کہ امی اجازت نہیں دیتی تھی عید پہ ہی پہننا ہے، عید پہ ہی پہننا ہے. اس کی اب تو آپ جو بچوں کو لیتے ہیں تو وہ خوشی نہیں آتی ان کے چہروں پر. تو یقینی طور پہ یہ بتانا کہ چھوٹی چیز پہ کیسے خوش ہونا ہے یہ بہت ضروری ہے. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. انور یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو اپنے ابھی بات کر رہے تھے. بڑا زیادہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا تو یہ افضل ترین کام یہ ہے کہ اگر آپ ہمت حوصلہ رکھتے ہوں تو آپ کا سورس ہوں تو جا کے خود خریداری کریں، سب سے بہتر خود اپنی نگرانی میں ذبح کروائیں، خود بانٹیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر خود آپ نہیں کر سکتے تو اس سے جان آپ نے نہیں چھوڑانی. پیسے دے کے نہیں پیسے دینے بھی ہیں، لیکن یہ بھی سوچنا ہے، کیلکولیشن بھی کرنی ہے، کیونکہ ادارہ آپ سے پیسے لے رہا ہے تو آئیے ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے. فرض کریں کہ آج کے دور میں اگر آپ کہتے ہیں جی آپ 21,000 روپے دے دیں مجھے، میں آپ کا شیئر بانٹ دوں گا. جی 21. مجھے بتائیں کہ وہ کیسے بانٹے گا شیئر. 1.5 لاکھ روپے میں 1,47,000 روپے میں جانور آئے گا، پھر اس کو ذبح کرنا ہے. ذبح کرنے کے بعد وہ جو شیئر رہ جائے گا وہ کتنا ہو جائے گا؟ آج کا تو 2,000 روپے کلو تو صرف گوشت ہے، صرف آپ بڑا گوشت ہی کر لیں. اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ اداروں کو بھی آپ ذمہ دار ٹھہرائیں، ان سے بھی پوچھیں کہ بابا ہمیں بتائیں، آپ نے لکھ تو دیا اخبار میں بھی، ٹیلی ویژن پہ بھی دے رہے ہیں کہ 21,000 روپے ہمیں دے دیں، ہم آپ کی قربانی کر دیں گے. مجھے یہ کیلکولیشن کر کے بتائیں کہ 21,000 میں کون سا شیئر آپ ہمارا کریں گے، کون سا جانور آئے گا جو 147 کا آئے گا. آپ نے کسائی کو بھی پیسے دینے ہیں، باقی بھی اخراجات کرنے ہیں، تو اس میں سے کتنا سارا گوشت نکلے گا اور بانٹیں گا. اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ذمہ داری اس بندے کی جو پیسے دے رہا ہے، اس سے جان نہیں چھوڑانی. اور اس کی بھی یہ جو ایڈورٹائز کر رہا ہے ظہور جو صاحب، سب سے لو پرائز میں آ رہا ہے، اس نے کہا جی چلے بینک سے ٹرانسفر کر دیتے میرا شیئر کر دیں، اس میں اگر ہو ہی نہیں سکتی تو پھر کیسے ہوگی وہ. اس لیے اس پہ کیلکولیشن ادارے بہت اچھے اچھے کام کریں. نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ پاکستان میں بہت ایماندار لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن میں جب دیکھتا ہوں، کیلکولیشن کرتا ہوں زندگی کے اندر ان چیزوں کی، تو مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جانور خریدتے ہوں گے، کس طریقے سے ذبح کراتے ہوں گے،
اور کس طریقے سے وہ بانٹتے ہوں گے ایک بندے کا 21-22-23 ہزار روپے کا شیئر جو جانور میں وہ ڈال رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اب جب کسی ادارے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے تھوڑی سی کیلکولیشن نا تھوڑی سی قربانی دینی ہے. اس پہ مطلب آپ نے کہا اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے. یس انوالو جان نہیں چھڑانی, جان نہیں پیسے چھڑانی. دے دیے اور ادارے بہت اچھے ہیں, بہت اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن ذمہ داری پھر بھی پیسے دینے والے پہ. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا کیا رجحان ہے, خود کرتے ہیں یا آپ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ خود گھر پہ ہی کراتے ہیں سارا کچھ, اینڈ دین وی میک شیور کہ جو لوگ ہمیں بہت پہلے سے ہی پتہ ہے, ہم جس کو شروع سے میرے والد صاحب میری والدہ دیتے آ رہے ہیں, اور اب ہم جو بڑے ہو گئے ہم خود بھی کرتے ہیں, اور وی میک شیور کہ ہمیں سب کا پتہ ہے جن ہاسپٹلس میں ہم نے کام کیا ہے وہاں پہ سٹاف ہے, وہاں پہ گارڈز ہیں, وہاں پہ ان کی پوری انٹائر فیملیز ہے, تو وی آلویز ریممبر دیم. اچھا, اینڈ وی میک شیور کہ ان تک ہر بڑی عید پر پہنچے. اور وہ بھی میرے خیال میں ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ عید آئی ہے تو وہ اس لیے کیونکہ جب ہم وہاں پر کام کرتے تھے, جیسے پاکستان ایئر فورس میں کام کرتی تھی, شفا انٹرنیشنل میں, معروف انٹرنیشنل میں I've served, تو obviously ان کے ساتھ ایک فیملی کی طرح کا ٹائم, ڈے نائٹ کالز پہ, تو وہ ایک آپ کی ایسوسیشن ہو جاتی ہے, اینڈ دین یو کی ناٹ فارگیٹ دوز پیپل. اور ان کی پوری فیملیز, کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا, ڈاکٹر صاحبہ میری وائف کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا, میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا, تو وہ ہم نے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیا ہے جو کہ ایک فیملی کی طرح کا ہے. اور نائٹ ڈیوٹیز آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز آر آلویز دیئر اینڈ آل, تو وی اسٹے دیئر فار اے لانگر ٹائم ان اے ہاسپٹل, تو ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے. تو وی always consider them a family and they deserve, because they've been so nice to me, they've been taking care of me. تو وہ اب میرے اس میں انکلوڈ ہو چکے ہیں سرکل میں, you know, تو وی میک شیور کہ ان تک بھی جو ہے یہ گوشت ضرور پہنچے. گیٹ ٹوگیدر بھی آپ لوگ فریا کوئی ایسا فرینڈس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر عید کے حوالے سے, یہ تو تقسیم کی بھی بات ہے, اس بار تو فریا بلائیں گے ہمیں. یہ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. آپ نے کہا نا ماشاءاللہ اگر کل کریں تو ہم آ سکتے ہیں. آپ کہتے تھے نا ماموں کو کہتے تھے وہ نانی کے نہیں, پہلے دن ویسے بھی یہ گال نہیں ہوتی, کہتی میں نے کہیں جانا ہوتا ہے. چلے جی, کل حسن واری میں بات کرنا چاہ رہا تھا سبزی ڈن ہو گیا نا کل. ایک بات میں بتا دوں, میری کزن ہے وہ ڈینٹسٹ ہے, ان کے ہسبینڈ بھی, ان سے میں نے ایسی کویسچن پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ بزی کب ہوتے ہیں, تو جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ بات کری تھی انہوں نے کہا کہ بڑی عید پہ. ایکچولی لوگوں کو دانتوں کے پرابلمز نہیں ہوتے ہیں, so یہ this is something to watch out for. لیکن دعوت پہ آپ لوگ انوائٹڈ ہیں. آپ نے کہا یو آر ویری گڈ کوک. اس بار ایکچولی ہم ابھی ہمارا ویسے 3 دن عید ہوتی ہے, عید سے پہلے ہمارا خواتین کا کنونشن ہوا اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے زیر اہتمام. وہاں پہ اسلام آباد اور پنڈی میں جو بھی جرنلسٹ اینکرز ہماری ہیں ان سب نے کہا عید پہ ہم ملیں گے اور باربیکیو کریں گے. تو میری نظر ہے کرن ناز پہ, جو ان کا تعلق کراچی سے ہے. میری کوشش ہے کہ وہ عید کے 3 دنوں میں سے ایک واپس آئیں اور ہمیں بریانی بنا کے کھلائیں, کیونکہ اس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت اچھا بناتی ہیں. اچھا, وہ ان کا پراپر کراچی سے تعلق ہے, تو اور وہ خود بھی بڑی کانفیڈنٹ فریا کا بھی شاید کراچی سے تعلق. مجھے بریانی, میں رہی ہوں کراچی میں, سو مجھے یہ ایج ہے کہ مجھے پلاؤ پنجابی بھی آتا بنانا اور وہ بھی آتی ہے. چلے ہم نے انویٹیشن تو ون کر لیا, اب ہمارا ٹائم بھی سر ختم ہو رہا ہے. انویٹیشن ون کر لیا ہم نے, ضروری بات کرنی ہے بس 30 سیکنڈ میں یہی ہے کہ آپ آ جائیں میرے گھر میں, زبردست قسم کا کھانا کھلاؤں گا, لیکن میری گزارش ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے عید پہ بھی گوشت نہیں کھایا. ہاں یہ بڑی اپنے رشتہ داروں میں اور غریب لوگوں میں, ان تک بھی گوشت پہنچ سکے. ویری امپورٹنٹ جی. وقت ہمارا ختم ہو جا رہا ہے, باتیں تو بہت اچھی ہیں, جسے کہتے ہیں نا all good things comes to an end. زبردست طریقے سے عید منائیے, اور جیسے زمور صاحب نے اینڈ میں جاتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیے جو کہ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے. آپ صاحب استعداد ہے اور آپ کھا رہے ہیں, تو لیکن ضرور ان کا ضرور آپ خیال رکھیے. یہی جذبہ ایثار ہے, یہی جذبہ قربانی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, ابسا, فریا, ادریس صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی. کعوے کے علاوہ جو ہے آپ نے کھانے کی جو ہے نا اس پہ بھی تلقین کر رہی ہے لوگوں کے کھائیں. زمور صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت بولا, اور لیکن ساتھ میں کہا کہ بولنے کا موقع نہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ویورز, یہ ہمارا عید کا اسپیشل شو تھا. خوش رہیے, مسکراتے رہیے, دوسروں کا بھی خیال رکھیے, اپنے رشتہ داروں کا بھی ضرور خیال رکھیے, اور انجوائے کریں لائف کو. پاکستان کے گولڈن مومنٹس ہیں, اس کو بھی انجوائے کریں. اور جو ہاٹ سپاٹس ہیں فلسطین یا دیگر جو ایسے علاقے جو قربانی نہیں کر پا رہے, ان کا بھی ذہن میں ضرور رکھیے جب آپ لوگ اس عید کو منا رہے ہوں. مجھے سید انوار الحسن اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ, اور ایک دفعہ پھر چلتے چلتے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو.